उस कोठरी में कई औरतें थीं। उन सब की निगाहें उस पे मरकूज थीं। उसने शॉल को मजबूती से अपने कंधों के गिर्द बांधा। पैर यख पड़ रहे थे। अब उन्हें कौन गर्माहट पहुंचाए। उसे बेइंतहा सर्दी लग रही थी। वो बाकायदा ठठरने लगी थी। बाहर से बारिश और लोगों की आवाज़ें आ रही थीं। उसका भीगा लिबास सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर रहा था। गर्दन इतनी बुरी तरह चल रही थी जिसकी कोई हद नहीं। उससे दांतों पे दांत जमा लिए। कपकपाहट कुछ कम हुई थी। उसे घूरती हुई एक फरबा औरत ने उसे पुकार लिया। कितना प्यार करता था तुझसे, फिर भी मार दिया उसे। शर्म नहीं आई? चंद टके की खातिर उसे मार दिया। उसके लहजे में मलामत और तहसीक हल्की शामिल थी। लड़की खामोश रही, बेहद चुप। हल्की सर्द रोशनी में उसका सरापा गैर वाज़िया था। बेगैरत औरत, हया नहीं आई? दूसरे कोने में बैठी औरत ने तबसरा किया। वो सुनकर रह गई। आज के बाद से उसे क्या क्या सुनना था वो उस हिसाब को भूलने वाली थी। वक्त गुजरता रहा। रात की गंभीर खामोशी में घड़ी की टिक टिक का अरदाश बरकरार रहा। यहाँ हर आंख उसे तक रही थी। हर नज़र में तमस्सुर था। वो नज़र कहाँ थी? अब्दुल्ला आया था। उसने देखा वो क्या मौजूद है उससे इल्म नहीं हुआ। घर में ऐसी खामोशी थी जैसे हर एक पे सख्ताधारी हो गया हो। जीनिया हाकिम बगैर किसी तासुर के घर में फिरती रही। फिर कपड़े तब्दील किए और छत पे आ गई। कैमरा और कुछ चीज़ें साथ थीं। वो धुंध के पार चमकते चांद की तस्वीर उतार रही थी। दफातन उससे सीढ़ियों पे थप थप की आवाज़ सुनी। वो बेख्तियार चारपाई से उठ खड़ी हुई। चेहरे पे इंतजार था। उसे ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। सीढ़ियाँ खत्म हुई और कोई छत पे आया था। सुरभबू का चेहरा और आंखों में कहर। वो बशर हाकिम था। उसके हाथों में सुर्ख गुलाब थे। सीनिया का दिल धक से रह गया। तुम कितने अरसे से जानती थी कि बलाज मर गया है? वो बेहद जब्त के साथ पूछ रहा था। उसकी आंखों में वाज़िया गज़ब था। तुमने ही कॉल करके बताया था? वो संभल कर बोली। अपनी बकवास बंद करो, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। हलक के बल चीखा। सीनिया सहम कर पीछे हुई। मैं सच कह रही हूँ। यानी तुम इससे पहले कुछ नहीं जानती थी? उसकी आंखों में सुर्खी बढ़ गई। तुम अब्दुल्ला की हवेली गई थी। तुमने अभी चंद घंटे पहले उसे कॉल नहीं की। या फिर ये कह दो कि 1.5 साल से तुम उसके ऑफिस में काम नहीं कर रही। तुम उससे राब्ते में नहीं हो। कह दो वो झूठ बोल रहा है। तुम अब्दुल्ला के साथ काम करती रही और तुमने मुझे बताया भी नहीं। सीनिया का सारा जिस्म लर्ज रहा था। वो ना कहती तो बशर की आंखों में इत्मीनान वापस नहीं पा सकती थी। वो हाँ कहती तो धोखा हमेशा वही रह जाता। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे सच सच बताओ जीनिया। एक लफ्ज़ भी झूठ हुआ तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। उससे फूलों का बुके ज़मीन पे दे मारा। मैं समझाती हूँ अदा। चीज़ें वो नहीं है जो तुम्हें नजर आ रही हैं। अब्दुल्ला तुमसे झूठ कह रहा है। यानी ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सब झूठ है। कह दो वो झूठ बोल रहा है। वो उससे करीब आकर रुका। आंखों में तुर्श आंसू था। मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछूंगा, हाँ या ना। मैं उसकी। वो सच कह रहा है, हाँ या ना। बशर मेरी बात समझ। हाँ या ना। वो दोबारा हलक के बल उठाया। सीनिया की आंखों से आंसू रवा हो चुके थे। हाँ, मैं जानती थी बलाज मर गया है। वो शौकी निगाहों से उसे तक रहा था। इतना बड़ा धोखा। उसकी अपनी बहन उसे इतने अरसे से बेवकूफ़ बना दे रही थी। मैं उसके पास नौकरी करती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो अब्दुल्ला है। मेरा उससे राब्ता नहीं रहा। मैं तुम्हें बताने वाली थी बशर। वो लड़की जिससे वो दूसरी शादी करने वाला था, वो तुम थी? जीनिया ने बेबसी से गर्दन झुका दी। बशर के सीने में कुछ टूट फूट गया, बेहद बुरी तरह से। मैं तुम्हें बताने वाली थी बशर। मैंने तुम पे एतबार किया था जैनी। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुमने मुझे ये सिला दिया। वो बेयकीन था, शौक भी। वो बेदम सा चारपाई पे बैठ गया। बशर, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा एतबार करो। अब्दुल्ला ने चीज़ें मुख्तलिफ तरीके से पेश की हैं। सच वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। अदा प्लीज़ मेरी बात सुनो। वो रोते हुए उसके पास आकर बैठी। बशर ने सर को हाथों में गिरा लिया। तकलीफ तब बहुत हुई थी जब अब्दुल्ला ने उसकी बहन का नाम लिया था, मगर अब अज़ियत थी जो उसके इतराफ़ पे हो रही थी। उम्र भर का सरमाया खाक हो गया था। उसे अपनी बहन पे एतबार करके कुछ हासिल नहीं हुआ। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया जैनी। तुम वो नहीं हो जो मैं तुम्हें समझता रहा। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। चारपाई पर रखा उसका कैमरा मोबाइल उठाया। सीने ने गर्दन उठाकर बेयकीनी से उसे देखा। तुमने वो किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अब मैं वो करूँगा
جو مجھے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ تم آج کے بعد اس گھر سے قدم باہر نہیں نکالو گی۔ تم اسلام آباد نہیں جاؤ گی۔ آج سے کوئی فوٹوگرافی نہیں ہوگی۔ کہانیاں گھڑنے کا فن ہے نا تمہارے پاس؟ اب بیٹھ کر کوئی ایسی کہانی گھڑو جو تمہیں اسلام آباد لے کر جا سکے۔ بشر، اسے بے یقینی سے اسے پکارا۔ وہ میلوں کے فاصلے پہ تھا، سنتا بھی تو کیسے؟ یہ مت کرو ادا، 1 ہفتے بعد میرا پیپر ہے۔ اس کے حلق سے آواز وہاں مشکل نکل پا رہی تھی، خواب دسترس سے نکلتے دکھائی دے رہے تھے۔ میں تمہیں سب سمجھاتی ہوں لیکن پلیز یہ مت کرو، عبداللہ جھوٹا ہے۔ وہ وقت گزر گیا ہے جب مجھ پہ تمہاری باتیں اثر کرتی تھیں۔ بیگانگی سے کہتے ہوئے وہ اس کے سامنے سے ہٹ گیا۔ سینئر نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ چند مشینیں نہیں، اس کا احساسہ لے کر جا رہا تھا۔ وہ دل میں بدگمانی لے کر جا رہا تھا اور سینئر حاکم کچھ نہیں کر سکی۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ وہ گیا تھا مگر اس کے جاتے ہی کوئی اور آیا تھا۔ بشر کی آنکھوں سے زیادہ قہر اس کی آنکھوں میں تھا۔ بے اعتباری اس کے چہرے پہ لکھی نظر آ رہی تھی اور غضب اس کی آنکھوں سے نکل رہا تھا۔ یہ کون سا کھیل کھیل رہی ہو تم ہمارے ساتھ؟ عبداللہ یا پھر قیس؟ کیا یہ وہی آدمی نہیں ہے جسے تم نے کراچی میں مجھ سے ملوایا تھا؟ تم نے اس کے ہاتھوں بلاج کو مروایا تاکہ تمہارے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ تم دونوں ہنسی خوشی رہنے لگو۔ میں تمہیں زندہ گاڑ دوں گا زینی۔ زینی نے تھکی تھکی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ بشر کی طرف فیصلہ سنا کر جانا چاہتے ہو یا پھر بیٹھ کر میری بات سننا چاہتے ہو؟ تم جو کہو میں اسی پہ راضی ہوں، لیکن یہ سوچ لینا اگر میں اسے عبداللہ کی حیثیت سے جانتی ہوتی تو اسے کم از کم اپنے دیور سے نہ ملواتی۔ اگر قیس نامی شخص سے میرا کوئی افیئر ہوتا تو کراچی ہسپتال میں اسے سرعام ملاقاتیں نہ کر رہی ہوتی۔ وہ ایک پل کو رکی، زیغم کی زخمی نگاہوں میں دیکھا۔ تم مجھے کئی بار شوٹ پہ چھوڑنے گئے پھر لینے آئے، کیا تم نے میرے کردار میں کوئی جھول دیکھا؟ اور اگر دیکھا تو ٹھیک ہے، میں سب الزام قبول کرتی ہوں، تم جو کہو جیسا تم سمجھو۔ وہ ہنوز چپتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مرد کو گھر کی عورت کے متعلق کچھ معلوم ہو جائے تو انا کا ایک وار ہوتا ہے، وہ مان ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ چھینٹا جو اس کے گھر کی عورت پہ پڑا تھا وہ راہ چلتے بے دہانی میں ہی لگ سکتا ہے، اور کسی کی سازش کے نتیجے میں بھی۔ ایسے میں کچھ مرد ہوتے ہیں جو انا سے زیادہ اپنے گھر کی عورت پہ یقین کرتے ہیں۔ ایک بار میری بات سن لو۔ سیغم دھیرے سے تھک کر اس کے ساتھ ذرا سے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ انداز غیر آرام دہ تھا، آنکھوں میں چبھن برقرار تھی۔ بلاج کہتا تھا تمہارے اندر اگر کوئی ایک چیز بھری ہوئی ہے تو وہ وفاداری ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے بھائی کے لفظوں میں کتنی سچائی ہے۔ زینے نے زکام زدہ سانس اندر کھینچی اور اسے پہلے دن سے لے کر آج تک کی تمام کہانی کہہ سنائی۔ وہ سنتا رہا، بس سنتا رہا اور صرف سنتا رہا۔ کچھ وقت بعد جب رات چڑھ آئی تو وہ چپ ہوئی۔ اس گفتگو کے دوران وہ کافی دفعہ اٹکی تھی، کافی دفعہ روئی تھی اور کئی دفعہ اس کے حلق سے الفاظ غائب بھی ہوئے۔ وہ خاموش ہوئی تو سیغم نے گلابی پڑتی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں کس پر یقین کروں اور کس پہ نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنے بھائی پہ یقین کرتا تھا اور اس نے مجھے تمہارے متعلق کبھی کچھ غلط نہیں بتایا، لیکن تم کہاں کہاں غلط ہو یہ تم جانتی ہو۔ زینیا نے گردن جھکا دی اور لب کاٹنے لگی۔ تم مجھے جج کرو گے؟ پتہ نہیں، لیکن میں تمہاری آنکھوں میں گلٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم اس خاندان کی سب سے پرفیکٹ عورت نہیں ہو، میں تمہارے منہ سے یہ سننا چاہتا ہوں۔ تم نے خود کو عقل کل سمجھ کر، خود کو عظیم سمجھ کر جتنی غلطیاں کی ہیں، میں سب کا اعتراف سننا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر تم الزام دینا شروع کرو۔ میں الزام نہیں دے رہا، صرف سوال کروں گا۔ تم زیرک ہو، کیا تمہیں ایک وقت بعد یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کیس تم پہ مہربان ہے، ضرورت سے زیادہ مہربان؟ زینیا نے نگاہیں نہیں اٹھائیں، وہ بس اپنے پیروں کو دیکھتی رہی۔ ان پہ لگا ہوا جامنی نیل پینٹ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ مجھے تب معلوم ہوا جب بلاج پوری طرح سے غائب ہو گیا تھا۔ اس کے 2 ماہ بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ میرے ساتھ بہت نرم ہے، گو کہ وہ ایسا بہت کم ظاہر کرتا تھا، لیکن مجھے اندازہ ہوا تھا یہ وہ وقت تھا جب میں باؤنڈری بنا لیتی یا پھر نوکری چھوڑ دیتی، لیکن میں بہت بڑی مٹیریلسٹک ہو گئی تھی۔ وہ جاب چھوڑنا میرے کریئر کو تباہ کر سکتا تھا اور باؤنڈری میں نے بنانی چاہی تھی، لیکن ہر بار ٹوٹ جاتی تھی۔ کیس مجھے کسی باؤنڈری کے ساتھ قبول کرنا ہی نہیں چاہتا تھا اور میں ہر بار مستقبل کے خوف سے اپنی ہر باؤنڈری چھوڑ دیتی تھی۔ اس سے آنکھیں بند کیں، ان کے پار درد تھا، بے پناہ درد۔ وہ کیسے کیسے خود کو بے تکیر کرائی تھی، یہ اس سے کیسے ہونے دیا؟ کوئی لڑکی ایسے کیسے ہونے دیتی ہے؟ میں ڈری ہوئی تھی، ہر مڈل کلاس بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے بچے کی طرح۔ مجھے لگا تھا اگر کوئی ناکامی ہوئی تو مجھے کوئی قبول نہیں کرے گا۔ میں غلط تھی، مجھے تب سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن اب آ گیا ہے۔ میرا ہو رہا ڈھیلا پڑ رہا تھا۔
اور یہ وہ لمحہ تھا جب گیس کو لگا میں اس کے لیے دستیاب ہوں۔ کوچنگ، ورک پلیس، یونیورسٹی، یہاں تک کہ ملک سے باہر جا کر پڑھنے والی لڑکیوں کے اندر بھی کہیں نہ کہیں یہ بات فٹ ہوتی ہے کہ یہ معاشرہ مردوں کا ہے، مرد کولیگ ان سے آگے جائے گا، مرد باس کے سامنے بولنا نہیں ہے، اور کئی بار وہاں باؤنڈری بھی ٹوٹ جائے تو خیر ہے۔ ہر لڑکی جو باہر جا کر کام کرنا یا پڑھنا چاہتی ہے وہ میری طرح انسیکیور ہوتی ہے۔ ہر مڈل کلاس لڑکی سینیا حاکم ہے جس کے خواب ہیں تعبیر کے لیے ہاتھ پیر مارنے ہیں، جو باہر جائے گی تو آدھا خاندان بات کرے گا، جو اگر ناکام ہوئی تو اس کی 7 نسلوں کو اس کی ناکامی کے قصے سنائے جائیں گے۔ ہمارے کندھوں پہ بڑا بوجھ ہوتا ہے کامیابی، خاندان کی عزت کا۔ یعنی یہ سب تم نے پیسے اور مقام کے لیے کیا، خود کو گرا دیا؟ میں نے خود کو گرایا نہیں بیگم، لیکن میں خود کو کانسٹنٹ بھی نہیں رکھ پائی۔ ہر لڑکی کو ایک چیز دماغ میں بٹھا کر گھر سے باہر نکلنا چاہیے کہ ہر وہ کام غلط ہے جسے وہ اپنے باپ یا بھائی کے سامنے نہیں کر سکتی۔ میں بشر کے سامنے کیا عبداللہ کو جوک سنا سکتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ لیکن مجھے میری پوزیشن ہاتھ سے جاتی محسوس ہوئی اور میں نے باؤنڈری توڑ دی۔ میں اس شہر میں نام بنانے گئی تھی کیونکہ میرے بچپن میں نے صرف یہی دیکھا تھا کہ ایک دن زینیا حاکم خود مختار ہوگی، دنیا پہ حکومت کرے گی، اپنی گاڑی، اپنا پیسہ ہوگا۔ لیکن میں وہ لڑکی بھی تھی جس کے اندر، اس کے دل میں گہرے زخم تھے، انسیکیورٹیز تھی، اور کوئی بیک اپ نہیں تھا۔ ہوتا تو میں اس حد تک نہیں جاتی۔ اگر میری غلطی پہ پیچھے مڑ کر دیکھنے پہ مجھے تانوں اور پھٹکار کے سوا کچھ ملتا تو میں ضرور وہ نوکری گیس کے منہ پہ مار کر آتی۔ جب کوئی بچہ گھر سے باہر کام کے لیے نکلتا ہے اسے ہمیشہ بتایا جاتا ہے اللہ اسے کامیاب کرے گا۔ اگر کسی دن اس کے سامنے بیٹھ کر یہ کہہ دیا جائے کہ تمہاری ناکامی پہ بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو ورک پلیس کی غلامی کوئی نہ جھیلے، اسکول اور کالج میں بلی کوئی نہ ہو، یونیورسٹیز میں ٹاپرز کے آگے پیچھے کوئی دم نہ ہلاتا نظر آئے۔ اس معاشرے کو اپنے تربیتی اصولوں پہ غور کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ کئی منٹ وہ خاموشی سے گردن جھکائے گود میں پڑے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی، لمبی انگلیاں، بے داغ ہاتھ، اس کی غیر معمولی خوبصورتی۔ سیغم بھی اسی طرح بیٹھا تھا۔ کیا کہتا، کیسے کہتا، کچھ معلوم نہیں تھا۔ اسے بڑے بڑے مکالمے کہنے نہیں آتے تھے۔ جب گونج اور میری بات ہوتی تھی تب تم نے کیا کہا تھا یاد ہے؟ زینیا نے الجھ کر اسے دیکھا۔ مجھے بڑی بڑی باتیں نہیں آتی، لیکن میں یہ کہوں گا کہ تم نے آئینے میں خود کو دیکھا ہے، نظر ملائی ہے خود سے، اپنے لفظوں پہ غور کیا ہے، یا پھر اپنی زندگی اور اس کے پیٹرنز پہ غور کیا ہے۔ گیس بھی تمہارا نامحرم تھا جسے تم فیورز دیتی رہیں۔ کوئی کھولتے ہوئے تیل کی کڑاہی تھی جو ساری کی ساری زینیا کے منہ پر آ کر گئی تھی۔ وہ جھلس گئی، روح بھی جھلس گئی۔ گونج کو کہے ہوئے الفاظ اس کے منہ پر جوتے کی طرح آ کر لگے تھے۔ گناہ ہمارے لیے گناہ تھا تو تمہارے لیے کیوں نہیں ہے؟ میں نے اس کے ساتھ محبت کے کوئی دعوے نہیں کیے، میرا اس کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں تھا۔ وہ سفید پردے چہرے کے ساتھ بامشکل ہی کہہ سکی۔ قصے اس کے چلے ہوئے چہرے پہ نمک مرچ لگائے تھے، جلن سی جلن تھی۔ تمہیں پتا تھا ہمارا تعلق کیسا ہے؟ آدھا وقت تمہاری بہن اپنے غموں پہ روتی تھی اور آدھا وقت میں اس سے اپنے مستقبل کو ڈسکس کرتا تھا، لیکن غلط تھا۔ نالی میں کھڑے ہو کر صاف پانی سے بدن دھو لینے سے بدبو نہیں جاتی۔ تم مجھ پہ الزام لگا رہے ہو، میں ایسی نہیں ہوں۔ اس کے ہاتھ کپ کپ آ رہے تھے، چہرہ یوں تھا جیسے کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ وہ وہاں آ کر مری تھی جہاں پانی بھی نہیں تھا۔ وہ تمہارے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے تمہیں مسائل سے نکالتا ہے، وہ تمہیں چھوڑنے حوصلہ لاتا ہے، تم سے اپنے غم کہتا ہے، تمہیں آفس سے نکالنے کے بعد سڑک پہ گاڑی روک کر تم سے معافی مانگتا ہے، کسی تقریب میں تمہیں کسی غیر کے لیے کام کرتے دیکھ کر غصہ ہوتا ہے اور پھر منانے کے لیے ہر حد پار کرتا ہے۔ تم ایسی نہیں ہو، لیکن کبھی سوچا ہے اسے ایسی ہی کیوں لگی ہوں؟ زینیا دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ ٹکر ٹکر اسے تک رہی تھی۔ اس کی بلندیوں نے اسے کیسے چال میں جھگڑا تھا اسے اندازہ بھی نہیں ہو سکا۔ اس کی خواہش اور اس کی برتری کے خوابوں نے پوری طرح اس کی آنکھوں کو نوچ ڈالا تھا۔ سیغم اٹھ کر جا رہا تھا۔ زینیا کو یوں لگا وہ اس زندگی میں یہاں سے نہیں اٹھ سکتی۔ گھر بنانے والی لڑکیوں کو وہ عام سمجھا کرتی تھی، خود کو عقلی کل اور پرفیکشنسٹ سمجھتی تھی۔ وہ تو کچھ بھی نہیں تھی سوائے ایک ٹرامیٹک بچپن دیکھنے والی انسیکیورٹیز سے بھری ہوئی، جس سے محض خود کو پردوں میں چھپا کر رکھا تھا۔ آج سب پردے اتر گئے، اسے اپنا آپ بھرنا لگا۔ وہ ساری رات بے چینی کے عالم میں کمرے کے چکر کاٹتی رہی تھی۔ وقت جیسے کچھوے کی رفتار سے گزرتا رہا تھا۔ رات کی نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگی تھی، مگر صبح اس کی آنکھ ٹیلی فون کی چنگاڑتی ہوئی آواز سے کھلی۔ برآمدے سے اس کا کمرہ بہت نزدیک تھا۔
اس لیے ٹیلی فون کی آواز اسے کانوں تک آ رہی تھی۔ وہ بستر سے اٹھ بیٹھی، کئی لمحے حالیہ ذہنی کے عالم میں گزرے، پھر اس سے چادر اٹھائی اور باہر نکل آئی۔ بال پشپ پہ بکھرے تھے اور آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں۔ اس سے برآمدے میں کھڑے ہو کر ٹیلی فون کو کان سے لگایا۔ تم نے فون اٹھانے میں بہت دیر کر دی یار۔ گیس گمبھیر کی آواز اس کی ریڑھ کی ہڈیوں تک کو جما دیا۔ اس کی ساری نیند پھک سے اڑی۔ تمہیں یہ بتانا تھا کہ تمہاری بہن میرے ساتھ ہے۔ کچھ چیزیں تھیں جو مجھے تم سے معلوم کرنی تھی۔ افسوس تم نے مجھے انکار کر دیا۔ جانتی ہو نا انکار کتنے برے لگتے ہیں مجھے۔ وہ بڑے ہی نارمل انداز میں بات کر رہا تھا۔ کونچ کہاں ہے گیس؟ اس کی ساری حسیات بیدار ہو چکی تھیں۔ اس سے گھڑی کی طرف دیکھا، وہاں 3 بج رہے تھے۔ کونچ گھر پہ نہیں تھی۔ اس کے پیروں سے زمین کھسک گئی۔ میرے ساتھ ہے، میں نے اسے کالج سے پک کیا، کچھ باتیں کی، لیکن اس کے پاس میرے جواب نہیں ہے۔ تم وہ جواب دینا چاہو گی؟ تم ایک بچی کو استعمال کر رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ وہ پھنکاری۔ میں بچی کو استعمال کر رہا ہوں؟ واو، اسی بچی نے مجھے بیوقوف بنایا، دھوکہ دیا، اور اس کی بڑی بہن، اس سے مجھ سے میرے حصے کے لوگ لے لیے۔ تم سب لوگ اپنی اپنی سیاہکاریاں کیوں بھول جاتے ہو؟ وہ جیسے تعصب سے کہہ رہا تھا۔ خیر، میں کیپسی ساحل پہ ہوں، تمہارا انتظار کر رہا ہوں، آ جاؤ، ورنہ میں شام تک اسے گھر چھوڑنے آ جاؤں گا۔ اس کے منگیتر کو برا تو نہیں لگے گا؟ اس سے کال کاٹ دی۔ سینیا صدمے اور رنج کی ملی جلی کیفیت میں گھری کھڑی رہی۔ وہ رونا بھی چاہتی تھی اور چیخنا بھی، آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور سختی بھی۔ عبداللہ اس کا سب دسواں رہا تھا۔ اسے ڈھیر سارا غصہ آیا۔ وہ دادی کے کمرے میں آئی، دادی سو رہی تھیں۔ جوان جہاں نوازے کے غم نے انہیں توڑ دیا تھا۔ اماں بلاج کے گھر پہ تھیں اور ابا اپنے بھائیوں کے ساتھ گاؤں گئے تھے۔ اس کا موبائل بشر کے پاس تھا۔ اسے دادی کا موبائل اٹھایا اور گونج کی ایک دوست کو کال ملائی۔ اس سے پوچھنے پر بتایا کہ وہ تو 1.5 گھنٹہ پہلے کالج سے نکل گئی ہے۔ اس سے اگلی کال سے غم کو ملائی اور گونج کے بارے میں پوچھا۔ وہ ان کے گھر پہ بھی نہیں تھی۔ وہ پریشان ہونے لگا، مگر سینیا نے اسے بتایا کہ گونج بس ابھی ابھی گھر آئی ہے۔ اسے کوئی خاص سوال نہیں کرنے تھے، وہ جانتی تھی۔ وہ بس اس کا صبر آزما رہا تھا، اسے دوڑ رہا تھا۔ کمرے میں آ کر وہ واش روم گئی، چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے، الماری سے دوپٹہ نکالا۔ زندگی میں پہلی بار وہ گھر میں کسی کو بتائے بغیر باہر جا رہی تھی۔ دروازے کے باہر جاتے اس سے قدم ایک لمحے کے لیے رکے تھے۔ اس سے آنکھیں بند کیں، چند گہرے سانس لیے۔ وہ جلدی واپس آ جائے گی، بس آدھا گھنٹہ، اور بس۔ اس سے پہلا قدم باہر نکالا کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطیوں کی شروعات تھی۔ وہ گوادر سڑکوں پہ پورا 1 سال بعد یوں باہر نکلی تھی۔ اس کے قدموں میں لڑکڑاہٹ تھی۔ 2 بسیں بدل کر وہ کب سے ساحل آئی تو بے اختیار اس سے میری گمبھیر اور اس سے ہونے والی وہ پہلی ملاقات یاد آئی۔ وہ تصاویر، وہ چائے کی خوشبو، وہ مکئی کے دانے، وہ اختلافات، سب یہاں سے شروع ہوا تھا۔ چٹانوں کے عین سامنے ٹھاٹھے مارتے سمندر کے درمیان وہ کھڑا تھا۔ لہریں اس کے پیروں کو چھو کر پلٹ رہی تھیں اور اس کی نگاہیں وہ اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑی سینیا حاکم پہ چم گئیں۔ اس کی سوجی متورم آنکھیں، وہ رویا رویا چہرہ، کیس کے دل نے اس سے ملامت کی، اس سے بلا ارادہ نگاہیں چرائیں۔ وہ قدم قدم چلتی اس سے قریب آئی۔ عبداللہ زمان اور سینیا حاکم ایک دوسرے کے روبرو تھے۔ کئی پل بیت گئے، کئی ساتیں گزر گئیں۔ سمندر کی نم ہوائیں ان کے بدن کے محاصرے کی ہوئی تھیں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا عبداللہ سے میری ملاقات ایسے ہوگی۔ اس کی چادر ہوا سے پڑپڑا رہی تھی، بالوں کی لٹیں چہرے پہ جھول رہی تھیں۔ کیسی؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا، کیا کہنے آیا تھا، کیوں کہنا تھا، کون سی نفرت، کہاں کا انتقام۔ وہ سامنے آ گئی تو گیس سب بھولنے لگا۔ وہ اسے پاگل کر رہی تھی اور وہ بھی ہو سکتا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے بال سمیٹے۔ سمندر کے سامنے، ٹھنڈی ہواؤں کے درمیان۔ اس سے اضافہ کیا اور نگاہیں اس سے ہٹائیں۔ سینئر نفی میں سر ہلایا، خوفزدہ کرنے والی، گھٹن زدہ اور بے بس۔ میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا جس لڑکی کو اپنے گھر کے خفیہ راستے دوں گا، جس کے لیے میں دنیا ادھر کی ادھر کر دوں گا، وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے جھوٹ بولتی رہے گی۔ تمہیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ لڑکی کم از کم فریب نہیں تھی۔ کیسے سزائیاں مسکرایا۔ جو تمہاری باتوں پہ اندھا یقین کرتا تھا وہ آدمی اب نہیں ہے۔ تم جو سمجھ رہے ہو چیزیں ویسی نہیں ہیں، اور اگر تمہیں لگتا ہے تو مجھے بھی مار دو، کوئی گلہ نہیں ہوگا۔ مر کر آزاد ہونا چاہتی ہو تم؟ تمہاری ساری زندگی میرے نام ہے، کب کتنی سانسیں لینی ہے یہ میں طے کروں گا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ میرے قریب آ کر جو تم نے اپنے لیے چنا ہے، تمہیں بہت جلد احساس ہوگا تمہارا فیصلہ کتنا غلط تھا۔
پھر میں تمہیں بتانا چاہوں گی تم نے غلط لڑکی کا انتخاب کیا ہے. تم میرے حاکم نہیں ہو، نہ میں بننے دوں گی. میری بہن کہاں ہے عبداللہ سامان؟ تم نے میرے سوالوں کے جواب نہیں دیے. وہ کمال معصومیت سے بولا. وہ چھوٹی بچی ہے گیس، اسے ہمارے درمیان مت لاؤ. بیٹھ کر بات کرتے ہیں. اس سے پیر پانی سے باہر نکالے اور چٹانوں کے ساتھ رکھے پتھروں کی طرف آیا. زینیا چاروں نہ چار اس سے فاصلے پہ آ کر بیٹھی، بے چین اور غیر آرام دہ. میری بہن کہاں ہے؟ اس سوال کا جواب تمہیں سب سے آخر میں ملے گا، جب تم میرے سارے سوالوں کے جواب دے دو گی. جتنی دیر کرو گی اتنا نقصان ہوگا، اور نقصان بھی سارا تمہارا. زینیا کی آنکھوں میں سرخ ڈورے بننے لگے، گود میں دھری مٹھیاں بھیج گئیں، یہاں تک کہ ان میں ناخن پیوست ہو گئے. کیسے ناگواری سے اسے دیکھا، پھر ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی بھینچی ہوئی مٹھیاں کھولنے کی کوشش کی. زینیا نے اس کے ہاتھ ہٹانے چاہے مگر کیس کی گرفت سخت تھی. اس نے زبردستی اس کی کلائیاں ہاتھوں میں لیں اور اس کی بھینچی ہوئی مٹھیاں کھولیں. ہتھیلیاں سرخ پڑ گئی تھیں. تمہارے ہاتھ پسند ہے مجھے، ان کو اذیت دو گی تو بہت برا پیش آؤں گا. تم تو مجھ سے بھی محبت کے دعوے دار ہو، پھر اس تکلیف کا کیا جو تم مجھے دے رہے ہو؟ وہ سلگی تو اٹھی تھی. تم نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے دھوکہ نہیں دو گی. تم میرے لوگوں میں سے تھی، وہ لوگ جو محض گنتی کے ہیں. ان میں سے بھی کچھ کاذب نکل آئے. تو میں کہاں جاؤں؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اس کی ہتھیلیاں دیکھنے لگا. میں نے تمہیں بلایا تھا عبداللہ، کتنی بار، کتنے لوگوں کے ساتھ تمہیں پیغام بھیجے، تم نے ہر دفعہ مجھے رد کیا. اس سے گیس کا ہاتھ جھٹکا، گرفت سخت ہو گئی. تو تم انتظار کرتی. میں غصے میں تھا، میرے مسائل تھے. عورت کو سمجھداری سے کام لینا ہوتا ہے، اور تم نے کیا چنا؟ کوئی اور مرد. کیسے دانت پہ دانت جما کر سب کیا، پھر سینیا کو دیکھا. میرا دل چاہ رہا ہے ابھی کے ابھی تمہیں آگ لگا دوں. تم نے کیسے کسی مرد کو اختیار دیا کہ وہ تمہیں دیکھے اور چھوئے؟ زینے کی گلائی جیسے اس کے لمس پہ چلنے لگی تھی. وہ سختی سے پیش آ رہا تھا. خود سے پوچھو گیس، کیا یہ اختیار میرے تھے؟ میرے اوپر دو مرد مسلط تھے، ابا اور بشر. بلاج کبھی بھی میری مرضی نہیں تھا. تمہارے علاوہ کسی اور سے شادی یا کوئی تعلق بھی نہیں سوچا تھا میں نے. وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ کہہ رہی تھی جو حقیقت تھا، حرف بحرف سچ. میں نے بلاج کو 1000 دفعہ منع کیا تھا. میں نے بشر کو انکار کیا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا میری پشت پہ، میرے دائیں بائیں، میرے آگے ہر جگہ عبداللہ ہے. اور اسی بات کی تصدیق کے لیے تمہیں کالز کرتی رہی. میں نے تمہاری کتنی منتیں کی، لیکن تم نے مجھے جتایا کہ میں چاروں اور سے اکیلی ہوں، میرے پاس عبداللہ نہیں ہے. اس کے بعد میرے پاس کوئی چارہ نہیں بچا تھا. میں بے بس سی عبداللہ، تم نے مجھے بے بس کیا. اس سے آخری لفظوں پہ زور دیا. جب تم نہیں رہے اور ابا نے ہر صورت میری شادی کروانی تھی، بلاج نہ صحیح کوئی اور، تب میں نے اسی آدمی پہ کنات کر لی. کم از کم وہ خاندان کا درست آدمی تھا. یعنی تم نے سمجھوتا کیا؟ اس سے ہتھیلی پہ ایک ہلکا سا جلے کا نشان دیکھتے ہوئے پوچھا، پھر انگلی سے اس نشان کو سہلایا جیسے تکلیف کا میں دعویٰ کر رہا ہوں. ہاں، میں نے سمجھوتا کیا تھا. وہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی تھی. میں بس ابا کو اور خود کو مزید مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی. لیکن یہ سچ ہے کہ اس کے بعد میں نے تمہاری خواہش نہیں رکھی. زینیا نے ایک جھٹکے سے اپنے بازو آزاد کروائے، گیس سے کر دیے. تم نے میرا انتظار نہیں کیا. وہ ملامت کر رہا تھا. میں نے کال کر کے تمہاری ماں سے کہا تھا میں آ جاؤں گا، لیکن تم نے میرا انتظار نہیں کیا. زینیا الجھ کر اسے دیکھ رہی تھی. اس سے کب ایسا کہا اور اماں نے اسے بتایا کیوں نہیں؟ ایک وقت تھا جب تمہارا جھوٹ بھی سچ لگتا تھا، اور اب وہ آنکھوں میں ایک عجیب سی تصدیق لیے ہوئے تھا. تمہارا سچ بھی دھندلا ہے. میں جو تھوڑی بہت عزت تمہاری کرتا تھا اب سے وہ بھی ختم ہو گئی. تم میرے لیے اب کچھ بھی نہیں. اور تم نے جو کچھ کیا اس کا کوئی احتساب نہیں. تم نے ایک لمبا عرصہ مجھے اپنے نام پہ بٹھا کر رکھا اور پھر ایک دن کہہ دیا کہ تم نہیں آؤ گے. مجھے صرف یہ بتاؤ، جو کچھ میرے باپ نے کیا اس کی سزا مجھے کیوں ملی؟ اس کا تنفس بگڑ رہا تھا. چہرے کے تاثرات میں کرب کھل گیا. وہ چند پل خاموشی سے اسے تکتا رہا. اسے زندگی میں وساختیں نہیں دی تھی. میں آوازوں میں فرق نہیں کر پاتا. تمہاری کال وہ صرف ایک کال نہیں تھی. اس کی آواز لہروں کے شور میں دب گئی. آوازیں میرا ٹراما ہے، میرا نام. میں نے اس نام کو اپنے باپ کے منہ سے تب سنا جب وہ مر رہے تھے، تب بھی جب گاڑی میں میرے بہن بھائی زندہ چل رہے تھے. حلق میں گلٹی ابری. وہ بات دقت کہہ پا رہا تھا. میرے چچا نے میرا نام پہچان سب بدل دیا، لیکن میں آوازوں کے خوف سے نہیں نکل سکا. کبھی مجھ پہ ماضی طاری تھا. میں تمہیں اذیت دینا چاہتا تھا کیونکہ تمہارے گھر والوں نے میرے خاندان کو اذیت دی تھی. میں نے اپنے ماضی کے زیر اثر تمہیں تکلیف دی. اس نے شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولے.
اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ میں اس پہ شرمندہ نہیں ہوں کیونکہ میں غلط نہیں تھا۔ تم سے وعدہ اور وفاداری بعد میں، انتقام پہلے تھا، پہلے ہے اور رہے گا۔ مجھے نہیں پتا تم جھوٹ بول رہے ہو یا سچ، لیکن اگر تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے، میں نے مان لیا۔ تم نے جو بھی کیا اس میں تمہارا اختیار کم تھا۔ اس کے بعد کیا؟ تم ٹھیک ہوئے ہوگے، نارمل ہو گئے ہوگے، تم نے اس کے بعد کوئی پیغام کیوں نہیں بھیجا؟ میں بتاؤں کیوں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے لمحے کا توقف کیا۔ کیونکہ تمہاری انا بیچ میں آتی تھی۔ مان لیا تم نے کال کی، میری ماں سے کہہ دیا، لیکن تم نے کال کر کے ابا یا مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ میں تمہاری منگیتر تھی، تمہیں مجھ سے کہنا چاہیے تھا۔ کیونکہ میں نارمل نہیں تھا، فار گاڈ سیک۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر تیز لہجے میں بولا، میرے ساتھ کیا کیا ہوا تھا تمہیں کوئی اندازہ بھی ہے؟ ایسا کیا ہو گیا تھا تمہارے ساتھ؟ حویلی تم سے چھوٹی تو مجھ سے بھی چھوٹی، خاندان تمہارا مرا تو بھائی میرا بھی سسک سسک کم مرا، باپ تمہارا مر گیا تو میرا زندہ تھا۔ مرے ہوئے سے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، زندہ لوگوں سے نہیں ہوتے۔ میں نے اسی باپ کے ساتھ ایک گھر میں زندگی گزاری جو ہر روز جھگڑتا تھا، گالیاں دیتا تھا اور کئی بار مارتا بھی تھا۔ عیش و عشرت چھوڑ کر آنے والے تم اکیلے نہیں تھے، اسے واپس پانے کے لیے محنت کرنے والے بھی تم اکیلے نہیں ہو۔ میں اب تک اسٹرگل کر رہی ہوں اپنا نام بنانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، اپنے کریئر کے لیے، اور اس سب کے درمیان میں اللہ سے تعلق کھو چکی ہوں، اپنا وقار کھو چکی ہوں، باؤنڈریز توڑ دی، غلط انسان سے شادی کر لی، میری طلاق ہو گئی، میں چاروں اور سے جھگڑی گئی۔ اس کا تنفس پوری طرح پھول گیا تھا، چہرہ سرخ تھا، مگر وہ بول رہی تھی، سختیاں مجھ پہ بھی تھی عبداللہ زمان، لیکن میں نے کسی کو سزا نہیں دی، تمہیں تو بالکل نہیں، کسی کے حق نہیں کھائے، تمہارے ہرگز نہیں، تم سے وفا کی، تمہارا نام ساتھ جوڑے رکھا، اور تم؟ اس کی آنکھوں میں پانی چمکا، لب کپ کپائے، تم آج اس طرح میرا قصور نکالے کھڑے ہو، تم اس کہانی کے واحد وکٹم نہیں ہو۔ یعنی تم مجھ سے بے وفائی کر کے کسی سے شادی کر گئی، میری آنکھوں کے سامنے میرے بھائی کے ساتھ افیئر چلایا، یہ سب ٹھیک تھا؟ اس سے بیچ میں مت لاؤ، اس کا کوئی قصور نہیں۔ اس کے ساتھ کمرے میں ملتی رہی تم، وہ اس کے سنے بغیر کہہ رہا تھا۔ تم نے اس کے ہاتھ تھامے، میں نے سب دیکھا ہے۔ جن دنوں مہدی کو گولیاں لگی تھیں انہی دنوں گیس سے اس کے کمرے میں کیمرے لگوا دیے تھے۔ مہدی کو شاید خود بھی معلوم نہیں اس کے کمرے میں کیمرے موجود تھے۔ اور پھر بھی تم خود کو مظلوم کہہ رہی ہو، تمہیں مجھ سے معافی مانگنی ہوگی۔ زینی احساسیہ ہنسی، اوور مائی ڈیڈ باڈی۔ بڑے سے پتھر کے سامنے کھڑے ان دو لوگوں کے بال اور لباس ہوا سے بڑبڑا رہے تھے، چہرے پہ دونوں کے ایک سا تمثل تھا، گردن ایک ہی انداز سے اٹھی ہوئی اور آنکھوں میں ایک جیسے ضد۔ وہ دونوں مر سکتے تھے، جھک نہیں سکتے تھے۔ تم نے بے وفائی کی گیس، کیا تم اس کی معافی مانگتے ہو؟ وہ 2 قدم آگے آیا اس سے قریب۔ ہمارے درمیان کوئی عام تعلق نہیں تھا، وہ روحوں کا رشتہ تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ اس روز اور پارک کی ملاقات ہماری پہلی ملاقات نہیں تھی، عالم عروا میں ہم مل چکے تھے، میں تمہیں پہچانتا تھا، میں نے کبھی تمہیں دیکھا نہیں تھا، لیکن میرے خیال، میری روح تم سے جڑی ہوئی تھی۔ اس سے جھک کر سینیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا چاہوں مگر وہ پیچھے ہوئی، گیس کی آنکھوں کا زخمی پن بڑھ گیا۔ مجھے تمہارے خیال سے محبت تھی، تمہاری روح سے محبت تھی، مگر جب تم مجسم میرے سامنے تھی تب میں ریزسٹ نہیں کر سکا، مجھے تم سے دوبارہ محبت ہو گئی، مجھے اسی لڑکی سے محبت ہوئی جس سے میری روح کا تعلق تھا، میں اسے معجزہ کہتا ہوں، لیکن تم پہ؟ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر دھیرے سے آزردگی سے اضافہ کیا، تم اسے نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ سبز آنکھوں نے تم پہ سحر کر دیا ہے، اس کے قریب جانے کا، اس کے ساتھ کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ اسے ان سب معاملات سے دور رکھو گیس۔ سینے کا گلا بھاری ہونے لگا، پلیز، اس کا یہاں کوئی قصور نہیں ہے، میری بہن کا یہاں کوئی قصور نہیں ہے، تم انہیں کیوں سزا دے رہے ہو؟ وہ کوئی مختلف وقت تھا جب تم دن کو رات کہتی تھی اور میں مان لیتا تھا، تم اس مہربان مرد کو کھو چکی ہو ہمیشہ کے لیے۔ اس کی آنکھیں، اس کا لہجہ، وہ بہت دور تھا، بے حد واضح ہوئے۔ زینیا نے رک کر اسے دیکھا، مگر زیادہ وقت نہیں گزرا تھا جب اس سے یہاں سے وہاں متلاشی نظروں سے کسی کو ڈھونڈتے ہوئے بشر کو دیکھا۔ زینیا کا سانس جہاں تھا وہیں رک گیا، اس سے مڑ کر عبداللہ کو دیکھا، وہ آنکھوں میں کرچیاں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ زینیا نے وہاں سے ہٹ جانا چاہا مگر وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں سختی سے جکڑ گیا اور اسے بڑے سے پتھر کے ساتھ لگایا، وہ دیوار بن کر آگے کھڑا ہو گیا۔ میں نے تمہیں بلایا تھا، تم نہیں آئی، بشر سے ملاقات کا کہا، اس سے انکار کیا۔ زینیا نے ہاتھ چھڑوانے کی صحیح کی، کیسے گرفت مزید سخت کر دی۔
تم دونوں کو معلوم ہونا چاہیے مجھے نہ نہیں پسند. تمہیں معلوم ہونا چاہیے تم پہ سب سے زیادہ حق میرا ہے. اس کی آنکھیں گہری تھیں، لہجہ اجنبی. اس سے یوں اس کے ہاتھوں کو سختی سے دبوچے اسے اپنی طرف کھینچا. زینیا سانس روک گئی. وہ اس کے بے حد قریب تھی. بہت شوق ہے نا تمہیں مجھ سے کمپیریزن کا. لو ہم برابر ہوئے. میرا بھائی میرا نہیں رہا اور تمہارا بھائی تمہارا نہیں رہا. اسی لمحے بشر کی نگاہ اس پر پڑی. اس کے حق میں کالج یونیفارم میں ملبوس کونج کی نگاہ بھی اسی طرف اٹھی. فاصلہ تھا مگر اتنا نہیں کہ وہ ان دونوں کو نہ دیکھ سکے. سینیا کے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں تھے. وہ اس کے انتہائی قریب کھڑا تھا. سمندر کا سارا کھارا پن بشر حاکم کے دل میں اترا. ساری جاگ زینیا کے حلق میں داخل ہوئی اور کونج حاکم شل تھی. جو اس کی آنکھوں نے دیکھا تھا وہ اسے اندیکھا نہیں کر سکتی تھی. عبداللہ نے زینیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے کچھ چٹایا، پھر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا. زینیا حاکم کی طرف اس کے کئی حساب نکلتے تھے. شروعات ہو چکی تھی. کوٹڑی بدل گئی تھی. اب وہ نسبتاً صاف کمرے میں تھی. کمرے کی وسط میں ایک لکڑی کی میز رکھی تھی اور اس کے اطراف میں 2 کرسیاں. روشن دان سے عمارت کے باہر کھڑے لوگوں کا شور یہاں تک آ رہا تھا. ہر آواز وہ لڑکی سکڑ سے مٹ جاتی تھی. اس کا گیلا لباس اب سوکھ رہا تھا. چہرے کے اطراف میں گرتی لٹیں وہ بار بار انگلیوں سے پیچھے لے جاتی تھی. اس کے گلے میں موجود ہمنگ برڈ کا لاکٹ چمک رہا تھا. بائیں بازو پہ کلائی سے اوپر جسم جلا ہوا تھا جس پہ درد تھا، بے تحاشا درد. چہرے پہ بس ایک سرخ لپسٹک تھی جو اب اس کے چہرے کے ساتھ میل نہیں کھاتی تھی. سوراخدار دروازہ ایک آواز کے ساتھ کھلا. بارش میں بھیگا ہوا ایک آدمی اندر داخل ہوا. اس کی شرٹ اور بال پوری طرح بھیگ چکے تھے. لڑکی نے اسے دیکھنا چاہا مگر سر پہ جھولتے پیلے سرد بلب کی روشنی اس کی آنکھوں پہ بوجھ ڈال رہی تھی. وہ اندر آیا، میز پہ دونوں ہاتھ رکھے سید میں بیٹھی لڑکی کو گہری نظروں سے دیکھا. چند لمحے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر وہ دائیں طرف چل کر آیا. اس کے بوٹ کیچڑ سے لدے ہوئے تھے اور ان کے نشان سرخ کون پہ چھپتے چلے گئے. وہ اس کے حق میں آ کر رکا. لڑکی سانس روکے ہوئے بیٹھی رہی. وہ چند پل بعد اب اس کی صحت میں سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا. اس کی آنکھیں گہری تھیں، چہرہ سخت. رحم شاید یہ لفظ اس سے کبھی سنا نہیں ہوگا. قتل کیوں کیا؟ بھاری آواز سے پہلا سوال تھا. وہ زندہ ہے، لڑکی کے لب پہ آواز پڑ پڑائے. 2 دن بعد. لمبے رقبے پہ پہلے جمخانے میں ٹریڈ مل چل رہا تھا. نظریں اٹھا کر دیکھو تو کوئی مرد اپنے مضبوط قدم اس پہ جمائے ہوئے تھا. اس کے کانوں میں ایئر پوڈس لگے تھے. سیاہ رنگ کی بغیر بازوں والی شرٹ سے اس کے کثرتی بازو جھلک رہے تھے. گردن اور ماتھے پہ پسینہ تھا. ذرا سے فاصلے پہ 2 ملازم کھڑے تھے. ایک کے ہاتھ میں سفید رنگ کا تولیہ تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں پانی کی بوتل اور جوس. اسی پل جم کا دروازہ کھولا. بھورے رنگ کے سوٹ پینٹ میں ملبوس نقصد سے تیار مہدی گمبھیر اندر داخل ہوا. اس کے چہرے پہ ڈھیر ساری سنجیدگی تھی. کیس اس کی آمد کو نوٹ کرتے ہوئے بھی نظر انداز کر رہا تھا. تم اتنے دن کہاں تھے؟ کوئی ایسے غائب ہوتا ہے کیا؟ میں نے قاسم کو کتنی مشکل سے سنبھالا ہے. وہ اس کی بائیں طرف آ کر کھڑا ہوا. ہاتھ بڑھا کر ایئر پوڈ اس کے کان سے نکالا. اتنے سال قاسم سے بیٹھ کر کھاتے رہے ہو تم، 2 دن سنبھال لیا تو کیا مصیبت آ گئی؟ اسے بٹن دبا کر مشین کو بند کر دیا. تنفس پھول گیا تھا. اسے شروع کرنے والا میرا باپ تھا. میری ناگواری سے بولا. اور یہ گھر جہاں تم اس وقت کھڑے ہو یہ بھی میرے باپ نے بنوایا تھا. تمہارا نہیں کھاتا میں. کیسے محسوس اسے دیکھا. پھر ملازم سے پانی کی بوتل لی اور اسے جانے کا اشارہ کیا. وہ باقی بوتلیں فرش پہ رکھتا چلا گیا. بالکل شروعات تمہارے باپ نے کی تھی، لیکن کنویں کی مینٹک تھا تمہارا باپ. ایک فیکٹری تھی اس کی. میرے باپ کے شیئر سے بڑھا یہ کاروبار. میرے باپ کے بارے میں بات کرتے ہوئے تمیز یاد رکھا کرو. اس کا لہجہ بلند ہو. میری بات پوری ہونے دو. اس سے پانی کی بوتل کا ڈھکن کھولا اور ساری کی ساری بوتل اپنے چہرے پہ انڈیل دی. پانی چہرے سے گردن اور پھر سینے پہ گرتا گیا. ماتھے پہ گرے بال بھیگ گئے. سینہ تر ہو گیا. اور یہ گھر جب بن رہا تھا تو کنسٹرکشن درمیان میں رک گئی تھی کیونکہ تمہارے نااہل باپ نے پیسے ڈبو دیے تھے. تب ایک بار پھر میرے عظیم بابا نے پیسہ لگایا اور اس گھر کو بنوایا. پہلے اینٹ رکھنے والے یاد نہیں رہتے جاتے، آخری دفعہ جھنڈا گاڑنے والے یاد رہتے ہیں. اسے تولیے سے چہرہ صاف کیا اور تہذیب بھری نظروں سے اسے دیکھا. واقعی بہت عظیم آدمی تھے وہ، جنہوں نے مرتے ہوئے اپنی واحد بچی ہوئی اولاد کو بھی انتقام لینا سکھایا. مجھے ان کی عظمت اور تمہاری اسٹرگل سے کوئی سروکار نہیں. مجھے صرف یہ بتاؤ تم کہاں تھے؟ گیس کے عین سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا.
से आंखें सब आंखों में खड़ी हुई थी। दोनों में एक जैसी नागवारी थी, दोनों में एक जैसी ठंडक। तुम में अब भी इतने गट्स हैं कि तुम मेरे सामने खड़े होकर मुझसे सवाल करो। मैं वही हूँ जिससे बख्तियार चाचा की 1000 मिन्नतों के बाद भी अनीसा की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। और तुम मेरी ही मंगेतर के साथ शर्म नहीं आई तुम्हें? इस नज़र से कैसे देख सकते हो तुम उसे? मेरी की रंगत एक लम्हे में सफ़ेद पड़ी। वो चंद लम्हे कुछ बोल नहीं सका। मैं चाहे जितना बुरा सही, मेरे बाप जितना बुरा सही, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अच्छा भी रहा हूँ। क्या मैं ये डिज़र्व करता हूँ कि तुम मुझे इस तरह धोखा दो? तुम इस हद तक गिरोगे कि तुम उसे अपने कमरे में ले जाओ? वो रंजीदा लगता था। मेरी धीरे से उस साकित हुए ट्रेडमिल पे बैठ गया। उसकी टांगों से जान निकल गई थी। मुझे नहीं पता था वो तुम्हारी मंगेतर है। उसकी आवाज़ कहीं दूर से आती थी। तब नहीं पता था, लेकिन फिर तुम्हें पता चल गया था ना, है ना? क्या तब तुमने उससे हर ताल्लुक ख़त्म किया? कर दूंगा, अगर वो चाहे, वो कहे तो कर दूंगा। वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती नाइटमेयर। वो जैसे उसे समझाना चाहता था। ये मैं तय करूंगा कौन क्या चाहता है। तुम अब भी अपने धोखे पे कायम रहना चाहते हो। मैंने कोई धोखा नहीं दिया, फॉर गॉड सेक। वो चल आ गया। जो कुछ किया वो तुमने किया। अगर तुमने मुझे बताया होता वो लड़की कौन है, क्या करती है, उसका खानदान कैसा है, तो मैं उसे गवादर से इस्लामाबाद लाने की कोशिश नहीं करता। गैस चुभते हुए नसों से देखता रहा, फिर झुककर उसके कोट की जेब से उसका मोबाइल निकाला, कॉल लॉक खोली। वहाँ 2 दिनों में सरकार नामी कॉन्टेक्ट को 26 कॉल्स जा चुकी थी। मोबाइल मेहदी के चेहरे की तरफ करते हुए उसकी निगाहों में वाज़ेह मलामत थी। ये डिज़र्व करता हूँ मैं? तुम दोनों मेरे साथ ये करते हो। मैं क्या डिज़र्व करता हूँ? मुझे यहाँ क्यों किसी आउटकास्ट की तरह रखा है तुमने? वो तेज़ी से बोला। ये तुम्हारा महल कैद रहा है मेरी। मुझे जानने का हक था कि क्या हुआ था हमारी फैमिली को, कौन बाकी है। तुमने मुझसे सब छुपाया। मेहदी गंभीर का लहजा बुलंद था। क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। उन मसाइल में पढ़कर क्या कर लेते तुम? गैस उससे ज़्यादा बुलंद आवाज़ से गुर्राया। मोबाइल मुट्ठी में भींच रखा था। मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया तुमने। मेरे प्रोटेक्टर्स मेरे माँ बाप थे जो मर गए और मैं अकेला रह गया। मैं वो बच्चा बन गया जो काबिल रसाई था। तुमने एक एक चीज़ मुझसे छुपा कर रखी क्योंकि तुम्हें यकीन था अगर मैं ये जान गया तो ये भी जान जाऊंगा कि जो कुछ भी हमारी फैमिली के साथ हुआ उसमें सारे का सारा कसूर मेरी माँ का नहीं था। गैस की निगाहों में कुछ बेसाख्ता आ गया था, कोई शौक सा। तुम्हें बताना चाहिए था कि नवाब खानदान हमारे खिलाफ है क्योंकि मकसूद चचा हातिम नवाब से इलेक्शन जीत गए थे। क्योंकि तुम्हारे अजीम बाप ने उनकी साल भर की फसल बर्बाद करके उन्हें बैठे बिठाए करोड़ों का नुकसान कर दिया था। आग उनके सीने में पहले से थी और चूंकि मेरी माँ मेरी तरह काबिल तहसीर थी, इसीलिए तुम सब ने मिलकर उन पर चढ़ाई की और उनके बेटे को ट्रॉमा दिया। बोलते बोलते वो हाँ किया, चेहरा सुर्ख पड़ गया था। लेकिन एक बात दिमाग में बिठा लो अब्दुल्ला जमान कम्बीर, वो वक्त गुजर गया अब। आई एम नॉट अ प्राइज टू बी वॉन। उंगली उठाकर तनबीह की। मुझे साफ साफ बताओ तुम क्या करके आ रहे हो? पूरे 2 दिन से उसका कोई फ़ोन नहीं लग रहा। वो इस तरह अचानक गायब नहीं हो सकती। वो ठीक है या नहीं? यानी आग दोनों तरफ बराबर लगी है। वो गर्दन झुकाकर हंस पड़ा, फिर सीधा होकर मेरी को देखा। एक बात बताओ, तुम दोनों के ये ताल्लुकात किस हद तक जा चुके हैं? बता दो ताकि मुझे अंदाज़ा रहे यार। बकवास बंद करो। मेरी ने उससे कंधे पे धक्का दिया। कैसे एक बार फिर रिठाई से हंस पड़ा। क्या यार, भाई को नहीं बताओगे? ऐसा भी क्या हो गया? बता दूं तो बर्दाश्त कर लोगे? बहुत कम हिम्मत और कम ज़र्फ हो तुम, सुन नहीं पाओगे। मेरी उसी के अंदाज से बोला। गैस से गहरी लंबी सांस ली। चेहरा गैस के मारे सुर्ख पड़ रहा था। उसका बस से नहीं चलता था। मेरी के टुकड़े टुकड़े कर दे और कुत्तों को खिलाए। वो मुझसे मंसूब है। उसे धीमे लहजे में कहा। इस मर्द को एक बार फिर माफ किया। मैं उसके साथ कुछ भी करने का हक रखता हूँ। तुम खुद को इस मामले से दूर रखो। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। तुमने जीनिया के साथ क्या किया है गैस? उसकी आंखों में आंखें डाले, एक एक लफ्ज़ पे जोर देते हुए बोला। उससे एक बार फिर उसका नाम लिया। इस इस्तेकाक के साथ गैस से झुककर पानी की भरी हुई बोतल उठाई और पूरी कुव्वत से उसकी पेशानी पे दे मारी। ढक्कन वाली साइड ने उसकी पेशानी को बाकायदा चीर डाला था। उसका नाम लेना बंद करो। उसके साथ वही हुआ जो वो डिजर्व करती थी। मेरा जो दिल चाहेगा मैं उसके साथ वो करूँगा। मेरी के सब में कोई फर्क नहीं आया। वो अब भी उसे देख रहा था। क्या डिजर्व करती थी वो? पेशानी से हल्के से खून की लहर बह निकली।
اسے کسی شے سے فرق نہیں پڑتا تھا، یہ صرف خون کی چند بوندیں تھیں۔ وہ یہاں ایسے سرخ تیلاب بہا سکتا تھا تب تک جب تک اس عورت کی کوئی خبر نہیں ملتی۔ کیس دوبارہ ہنس پڑا۔ ماننا پڑے گا، منگیتر صاحبہ بہت ٹیلنٹڈ ہے۔ مجھے میرے بھائی کے خلاف کیا، میرے بھائی کو میرے خلاف، اتنا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں۔ میں نے بھی بس وہی کیا، اس سے مجھ سے میرا خاندان چینا، میں نے اس سے اس کا۔ وہ میری سول میٹ ہے، اینڈ ناؤ وی آر آن دا سیم پچ۔ مہدی سر ہلاتے ہوئے پیچھے ہوا، پھر جھک کر بوتل اٹھائی اور اسی قوت سے گیس کی طرف پھینکی جس قوت سے چند لمحے قبل اس سے پھینکی تھی۔ اس کے کان سے ذرا سے بچ کر ایک طرف سے نکلی۔ سوٹ پینٹ والا مرد اس سے قریب آ کر رکا، اس کے کندھے پر پڑا سفید تولیہ اٹھا کر پیشانی صاف کی۔ گیس اسے دیکھتا رہا۔ ہاں، اسے شوق لگا تھا۔ میری کمپیر نے کبھی جوابی حملہ نہیں کیا تھا۔ اگلی بار نشانہ نہیں چوکے گا، چھوٹے بھائی سے پٹ کر اچھے نہیں لگو گے۔ اگلی بار دھیان رکھنا، اگلی بار مجھ پہ ہاتھ مت اٹھانا، اور اگلی بار اسے ہرٹ مت کرنا۔ وہ کہہ کر آگے بڑھا۔ اسے جب عقل میں گیس کے کہکے سنائی دیے، وہ گردن پیچھے پھینک کے ہنستا جا رہا تھا، نیند دیوانہ سا۔ میڈی کے قدم ٹھہر گئے۔ میں سمجھتا تھا تم مجھ سے محبت کرتے ہو، وہ یوں ہی ہنستے ہنستے بامشکل بول سکا۔ لیکن تم، او خدایا، تم سمجھتے ہو تم اسے کسی ظالم دیو کی قید سے چھڑوا لو گے؟ وہ اب پیٹ پہ ہاتھ رکھے بے ہنگم کہکے لگا رہا تھا۔ تم اس کی مدد اس لیے کر رہے ہو کیونکہ تم اپنی مدد نہیں کر سکے، اور تم اسے ہرٹ اس لیے کر رہے ہو کیونکہ تم ہرٹ ہو، اوبیسلی۔ اسے ہتھیلی کی پشت سے نم آنکھیں صاف کی اور ایک بار پھر ہنسا، کھوکھلی خالی ہنسی۔ کوئی مجھے ہرٹ کرے گا تو میں اسے ہرٹ کروں گا، یہی قانون تھا اور یہی رہے گا، لیکن تمہارے لیے اپنے قانون بدلے ہیں تھے یار۔ اسے افسوس سا ہوا۔ میری نے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ یہ زمینی فاصلہ نہیں تھا، یہ دلوں کا فاصلہ تھا۔ اسے کیسے طے کرنا ہے وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ کہانیاں ہوتی ہیں گرین ووڈ، جہاں شہزادہ آتا ہے اور شہزادی کو بچا لیتا ہے، یہ اصل زندگی ہے۔ یہاں شہزادہ، دیو، قلعہ، قید ایک ہی انسان ہے۔ زینیہ حاکم کے لیے سب میں ہوں، تم درمیان میں صرف اضافی ہو۔ اچھا، لیکن مجھے اس کی آنکھیں بتاتی ہیں تم اضافی ہو۔ کیس کی مسکراہٹ ایک لمحے میں سمٹ گئی۔ تم اس کی آنکھیں نہیں پڑھتے یا پڑھنا نہیں چاہتے۔ تم نے پوچھا تھا نا کہاں تک پہنچا ہمارا تعلق؟ پھر سنو، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھیں پڑھ سکتا ہوں، بغیر کہے اسے سمجھ سکتا ہوں۔ تم کر سکتے ہو؟ کیس خاموش رہا۔ میری چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکلتا چلا گیا۔ جم خانے میں کھڑا وہ شخص تاریک ہوتا چہرہ لیے وہیں کھڑا رہا۔ وہ بس اس کی آنکھیں نوچ لینا چاہتا تھا۔ گوادر کے بعد اس کا اگلا پڑاؤ وہ شہر تھا جہاں سے اسے 3 بار دھتکار کر نکالا گیا تھا۔ 3 بار ذلت اٹھا کر واپس آنا کوئی عام بات نہیں تھی۔ وہ ذلیل نہ ہوتا اگر اس کا باپ اس کے لیے اسٹینڈ لیتا، وہ اس طرح رسوا نہ ہوتا اگر اسے عزت اس کے باپ نے دی ہوتی، مگر اس کے باپ کے لیے اس دنیا میں ایک ہی انسان ضروری تھا، صرف ایک، عبداللہ زمان۔ اور براک حنیف کے لیے بھی اس ساری دنیا میں ایک انسان تھا، صرف ایک، براک حنیف۔ وہ شر، وہ منافقت جسے وہ چھپا کر رکھتا تھا، وہ اب ہر طرف سے باہر آ کر اس کے کندھوں، جسم اور سانسوں سے چمٹ گئی تھی۔ گاڑی کے متحرک ٹائر جہاں آ کر رکے وہ عالم نواب کی حویلی تھی۔ براک حنیف کے ٹوٹے خوابوں سے بنا محل، کرٹن اٹھائے شاہانہ لباس والا آدمی اس حویلی کو دیکھتا رہا جہاں کے مکینوں سے اس کے کئی تعلق تھے، جہاں اسے واپس آنا تھا، جو اس کی جگہ تھی۔ 5 روز بعد زینیہ حاکم جذبات سے خالی چہرے کے ساتھ بس میں بیٹھی تھی، آنکھیں بے تاثر تھیں، رنگت نچڑی ہوئی۔ وہ باہر دیکھ رہی تھی یا شاید گھور رہی تھی۔ بس کے باہر حاکم نواب کھڑے تھے، ان کے ساتھ بیگم تھا۔ اسی پل بس چل پڑی۔ چند پل اپنے باپ کا چہرہ نظر آتا رہا، پھر وہ غائب ہوتا چلا گیا یا شاید کسی اور منظر میں ڈھل گیا۔ 5 روز قبل اس روز زینیہ حاکم نے اپنی آنکھوں کے آگے قیامت دیکھی تھی۔ ذلت قیامت ہی ہوتی ہے۔ ساحل سے واپسی ہوئی تھی مگر وہ بھائی کو وہیں چھوڑ آئی تھی۔ بہن جس احترام کی نگاہ سے اسے دیکھتی تھی وہ احترام کہیں کھو گیا تھا۔ وہ صبح سویرے کسی کام کے لیے باہر جا رہا تھا جب زینیہ صحن میں اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، کل والا مل گجا لباس اور بکھرا ہولیا۔ تم میرا اعتبار نہیں کرو گیا تھا، میں وہ نہیں ہوں جو عبداللہ نے تمہیں بتایا ہے۔ ورشن نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ ایک نظر کاٹ ڈار تھی۔ تم سے اعتبار اٹھ چکا زینی، اب میں تمہیں نہیں جانتا۔ وہ باہر کی طرف جانے لگا جب زینیہ نے اس کی کونی پکڑ کر اسے روکا۔ مجھے واپس جانا ہے، میرا کریئر۔ بھاڑ میں گیا سب، اگر تم اس گھر سے ایک قدم باہر نکالا
تو تم اور میں الگ ہو جائیں گے۔ درستی سے کہتے وہ چلا گیا تھا۔ چند پل بعد وہ اس صحن میں اکیلی تھی، مگر کسی اور منظر میں اس کے ساتھ کوئی اور وجود تھا۔ 4 روز پہلے اس روز کونج کا موبائل گلی میں کسی چور و چکے نے چھین لیا تھا۔ اس کے بعد اس کی طبیعت الگ خراب تھی۔ صبح شام اسے اسپتال لے گیا۔ وہ دوسرے شہر جانے والا تھا مگر جا نہیں سکا۔ کلینک جاتے ہی اسے عبداللہ کی کال آئی تھی اور جو ہوا اس سے بہت کچھ بدل دیا تھا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے کونج؟ اس طرح اگنور کیوں کر رہی ہو؟ میں تمہارے لیے وہاں گئی تھی۔ الماری میں منہ دیے کھڑی کونج سے سوال کی ہوا۔ کونج نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس سے تمہیں پرپوز کیا تھا، وہاں کس لیے گئی؟ تم اس کے آفس میں کام کرتی رہی، اس نے تمہارے لیے بلاج کو قتل کر دیا اور تمہیں لگتا ہے تم اب ہمارے سامنے معصوم بنو گی اور ہم سب بھول جائیں گے۔ اس کا لہجہ بلند نہیں تھا مگر اس میں طنز تھا، وہ طنز جو ایک لمبے عرصے سے سنبھال کر رکھا گیا تھا۔ اس سے بلاج کا قتل نہیں کیا، وہ بس ایک ایکسیڈنٹ تھا، جھوٹ بول رہا ہے وہ۔ اس کا گوادر آنا، اس کا ہمارے گھر آ جانا، تمہارا ہم سے بلاج کی موت چھپانا، عبداللہ کا سچ چھپانا، وہ تمہارا جھوٹ ہے اور اسے قبول کرو۔ تلخیص سے کہہ کر وہ ایک لمحے کو رکی۔ اور نامحرم تمہارے لیے بھی اتنا ہی خطرناک تھا جتنا میرے لیے، تم تو عظیم تھی، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اسے سر ہاتھوں میں گرا لیا، اٹھے گئی، سینے میں جلن بڑھ گئی تھی۔ کچھ تھا جس کا حل اب اس کے پاس نہیں تھا۔ کونج اس کے سامنے تھی مگر اس کا چہرہ دھندلا ہو گیا، پھر معدوم ہوا، اور پھر کچھ نئے کرداروں نے اس کی جگہ لی۔ 3 روز قبل وہ دادی کے پیروں کے قریب آ کر بیٹھی، زیتون کے تیل کی شیشی اٹھائی اور ذرا سا تیل اپنی ہتھیلیوں پہ نکال لیا۔ اس سے دادی کے پیروں کو چھوا مگر وہ اپنے پیر کھینچ گئی۔ پلنگ پہ بیٹھی سینیا کے دل کو دھکا لگا تھا۔ دادی، اگر تم مجھے بتاتی اس کا رویہ تمہارے ساتھ برا ہے تو میں اس سے بات کرتی، لیکن تم نے ہمیشہ جھوٹ بولا۔ ان کی آنکھیں نم تھیں، اس کا لہجہ بھیگا ہوا۔ سچ یہ ہے کہ تم اسے کبھی خاطر میں لائی ہی نہیں۔ عبداللہ تمہارے ذہن میں تھا اور وہی رہا، میری اپنے باپ جیسی ہو تم۔ میرا باپ آپ کا ہی بیٹا ہے؟ ہاں، لیکن میں برملا کہتی ہوں اس کی تربیت میں مجھ سے کھوٹ ہو گیا۔ آزردگی اور سختی سے کہا، سینے لب بھینچ لیے، یعنی وہ اس سے بھی کھوٹا کہہ رہی تھی۔ تم بڑی خود غرض اور بے احساس ہو۔ تم نے بہت غلط کیا زینی، تم نے میرے مرے ہوئے بچے کی لاش بھی نہیں رکھی، ابھی تو اس کی قبر کی مٹی بھی گیلی ہوگی، اور تم عبداللہ سے ملاقاتیں کرنے لگی۔ وہ بے حد رنجیدہ تھی، آواز گلوکیر تھی۔ وہ رخ موڑ کر لیٹ گئی۔ نواسے کی موت کا غم فی الحال بہت ہی غیر ضروری ہو گئی۔ زینیا اب ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی مگر اس چہرے کی جگہ بھی کوئی اور لے چکا تھا۔ 3 روز قبل اماں لائیں، میں روٹیاں ڈال دیتی ہوں۔ اسے چولہے کے آگے کھڑی اماں سے کہا، ساتھ قمیض کے بازو فولڈ کیے۔ اماں لائیں نا، میں کر دیتی ہوں۔ انہیں ہٹتے نہ دیکھ وہ دوبارہ بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کر لوں گی۔ یار اماں، اب آپ کو مجھ سے کیا شکایت ہو گئی ہے؟ وہ بری طرح جھنجھلائی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ سارے گھر والے میرے پیچھے اس طرح پڑ گئے ہیں جیسے عبداللہ نے ہمیشہ سے بہت نیک اور پارسا رہا ہے۔ اماں نے رخ اس کی طرف موڑا، ان کی آنکھوں میں تیش تھا۔ زینیا نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میرا یقین کرے، میں وہاں کونج کے لیے گئی تھی اور مجھے معلوم تھا وہ جب تک مجھ سے مل نہیں لیتا یہاں سے جائے گا نہیں۔ تمہارے اور اس فرنگن کے بیٹے کے درمیان کیا ہے؟ زینیا کی بنویں آپس میں الجھ گئیں، وہ سمجھ نہیں سکی۔ عبداللہ کہتا ہے تمہارا اس کے کزن کے ساتھ تعلق ہے، عبداللہ سچ کہہ رہا ہے۔ زینیا بالکل ساکت رہ گئی، وہ کیسے اس کی جڑیں کاٹ رہا تھا۔ یہ کیسی محبت تھی اس کی جسے زینیا سے صرف لیا تھا۔ وہ اس فرنگن کے ساتھ ساتھ آپ کے بھائی کا بیٹا بھی ہے، یعنی یہ سارا فتور تمہارے دماغ میں اسی کا بھرا ہوا ہے۔ عبداللہ درست کہتا ہے۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے اماں، وہ چیزیں غلط طریقے سے پیش کر رہا ہے۔ یعنی تمہارے اور اس کے کزن کے درمیان کچھ نہیں ہے؟ اماں میں بس کر دو بچے، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ عورتیں نہ کہنا ہو تو تمیدیں نہیں باندھتی، اور اگر تمیدیں باندھے تو نہ نہیں کہتی۔ آپ سے یہ سب کس نے کہا؟ عبداللہ کی کال آئی تھی۔ آپ نے اس سے یہ نہیں پوچھا کتنے سال بعد اب اسے آپ کی یاد کیوں آ رہی ہے؟ وہ فریب دے رہا ہے آپ کو، جھوٹ پہ جھوٹ کر رہا ہے اور آپ سب اس کی بات مان رہے ہیں۔ اس کا لہجہ بلند ہوا، یہ اس کی برداشت کی حدید ہوئی۔ اماں اسے نظر انداز کے کھڑی رہیں۔ بیٹی کے بدلتے رنگ ڈھنگ پہ جو شک تھا وہ یقین میں بدل گیا تھا۔ وہ چولہا بند کرتی کچن سے باہر نکل گئی۔ اب سینیا تنہا تھی مگر اکیلی رات، اس کی تنہائی کا کوئی ساتھی آیا تھا، جس سے بہت پہلے آنا تھا وہ اب آیا تھا۔ 2 روز قبل صبح صادق کا سمے تھا،
हाकिम नवाब बरामदे से गुजरते हुए बेहतियात ठटक कर रुक गए। सीनिया के कमरे में से रोने की आवाज़ें आ रही थीं। वो कमरे में गए तो उसे जाय नमाज से बैठे रोते हुए पाया। उनकी सबसे मजबूत औलाद हिचकियों के साथ रो रही थी। हाकिम नवाब के दिल में किसी ने कील ठोंक दी। जीनिया हनूस चेहरा हाथों में छुपाए रो रही थी। बस 2 दिन, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बाद उसका CSS का पेपर था और वो यहाँ थी। वो चेहरा हाथों में छुपाए हुए थी। हातिम उसका चेहरा नहीं देख सके। वो खामोशी से पलट के, उन्हें वाकई नहीं पता था अपनी इस औलाद को चुप कैसे करवाना है, उसे कैसे तसल्ली देनी है। कुछ देर बाद नाश्ते से फारिग होकर उन्होंने सीनिया को अपने कमरे में बुलवाया। वो कोई स्विच बोर्ड खोल कर बैठे थे। सीनिया को आते देखा तो कुछ औजार बेड पे रखे। इसको देखो ज़रा, पता नहीं क्या मसला है। इसकी कनेक्शन ख़राब हो गया है, तारें जुड़ गई हैं। कल खोल कर देखा था। उसकी आवाज़ भारी थी। अब दोबारा देखो। और ये बशर, तुम्हारा क्या मामला है? क्यों उसका मूड खराब है? सरसरी सा पूछूं। वो खामोशी से आई और बेड की पायनेती पे टिक गई। पता नहीं, शायद अब्दुल्ला के आने की वजह से। आपने पूछा नहीं? उसके हाथ एक बार फिर मुतहरिक हो गए थे। मशीन बड़ी से एक बार फिर साथ थे। पेपर कब है तुम्हारा? 2 दिन बाद। आपको याद है? उससे निगाहें नहीं उठाई। उन दोनों के दरमियान ऑकवर्ड सी खामोशी थी। यही रहा करती थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत दूर थे। कैसे भूलना था, तुम्हारी अम्मा हर हफ्ते याद दिलवा दी थी। चंद लम्हों की खामोशी दरमियान में आई। मैं पेपर देने नहीं जा रही, बशर ने मना किया है। उससे लकड़ी के बोर्ड से दोनों तारें जुदा की। सुर्ख स्याह। बशर तुम्हारा बाप है या मैं? सामान बांधो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सुबह तुम जा रही हो, मैं छोड़ कर आऊँगा। वो आप से लहजे में कह रहे थे। जीनिया ने बेयकीनी से गर्दन उठाकर उन्हें देखा। वो मज़ीद कुछ नहीं बोले। जीनिया ने कुछ नहीं पूछा। बशर आया, खाना खाया और दूसरे शहर के लिए निकल गया। हाँ, मगर सीनिया ने उसे कुछ बताया नहीं। वो दूर जा चुका था। फिर यही सही। दादी को लगता था वो हर्ष है, तो यही सही। अम्मा को उसका किरदार मुश्कूक लगता था, तो यही सही। गूंज अब उस पर एतबार नहीं करती थी, तो यही सही। ये सफ़र उसके अपने लिए था, बुलंदियों की समेत, क्योंकि उसे इसीलिए बनाया गया था। वो सफाइयाँ देते देते अब थक गई थी। आज उस बस में बैठते हुए वो बहुत कुछ पीछे छोड़ कर आई थी। अब से वो एक नई ज़िंदगी गुजारेगी। अब से नए कवानीन होंगे। वो बाउंड्री बनाएगी, वक़ार रखेगी। ये सोचें थी जो उसके जहन में थी, मगर ज़िंदगी उसके लिए कुछ मुख्तलिफ सोच कर बैठी थी। अगर सीनिया हाकिम ज़िंदगी के प्लान से वाकिफ़ होती तो उल्टे पाँव वापस जाती। एक लंबे थका देने वाले सफ़र के बाद बस इस्लामाबाद पहुंच गई थी। अपना सामान बाहर लाते हुए भूली भटकी निगाह अपनी दाईं तरफ फांसे पे खड़े शख्स पे पड़ी तो जीनिया ठहर सी गई। वो कई लम्हे सांस लिए बगैर खड़ी रही, बेदम, मुतखैर। उसका हाथ बेख्तियार अपने दिल के मुकाम तक आया था। मेरी गंभीर मुतलाशी नज़ों से आसपास सक रहा था और फिर उन दोनों की निगाह मिली। वो उसे देख चुका था। जीनिया उसे ही देख रही थी। कई लम्हे वो उसे देखता रहा। निगाहों का रुख वो भी नहीं बदल सकी। लोग, सवेरा, शोर, क्या था, कौन था, उन दोनों को नहीं मालूम था। जो था, जो है और जो रहेगा, वो बस मेहदी और जीनिया थे। बस वही। कई लम्हे बाद वो तेज से इस कदम लेता उसकी जानिब आ रहा था। जीनिया पलकें झपके बगैर उसे तकती रही। वो उसकी मासूरियों के लिए बेसाके बन गया था। वो अकेलेपन में महफिल था। खामोशी की आवाज़ और मलाल में मुस्कुराहट। वो उसके सामने था, चंद इंच के फासले पे। सीनिया उसकी खुशबू महसूस कर सकती थी।